बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओपिनियन एट 7 के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। नाजरीन, पहलगाम से मचा कोहराम पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात, वो तिजारती हों वो सफारती हों, इसके साथ साथ जो दुनिया का कामयाब तरीन आबी मुआहिदा है उसको भी अपनी लपेट में ले चुका है। आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था और तमाम तर नजरें इस इजलास पर थीं और ये इंतजार हो रहा था कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भारत की जानिब से पेशकदमी का क्या जवाब देती है। और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कंक्लूड हुआ और उसके बाद वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो आउटकम सामने आया, जो रिजल्ट, जो नतीजा सामने आया, उसमें यही लगता है कि भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज जो पेशकदमी की गई और जिन जिन इक़दामात का ऐलान किया गया, पाकिस्तान ने बड़े मुहतात अंदाज में उन इक़दामात को काउंटर किया है। मसलन हम जिक्र करते हैं सिंध तास मुआहिदे के हवाले से भारत ने यह ऐलान किया था कि वो इस मुआहिदे को मुअत्तल करने जा रहा है, इस बात का फैसला हो चुका है। तो पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि अगर ऐसा किया गया और पाकिस्तान के दरियाओं, पाकिस्तान की मिल्कियत दरियाओं के पानी का रुख अगर मोड़ा जाता है, पानी बंद किया जाता है, तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हर किस्म की तिजारत इंक्लूडिंग ट्रांजिट ट्रेड खत्म कर दी है। फजाई हुदूद भारतीय फजाई कंपनी के लिए बंद कर दी हैं। इसके साथ साथ वाहगा अटारी बॉर्डर को पाकिस्तान की तरफ से भी बंद करने का फैसला किया गया है। ये तमाम तर इक़दामात जो पहलगाम वाक़े के बाद सामने आए हैं, पहले इंडिया की जानिब से और फिर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से, इनके खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं वो अप टू द मार्क हैं? हम आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मियां सैफुर रहमान साहब, स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब ख्वाजा अय्यूब नसीम साहब। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मियां सैफुर रहमान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं। सबसे पहले तो ये बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, जो फैसले किए गए हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल यही तकाजा था, यही फैसले होने चाहिए थे? हाँ, फैसले देखें जी, सॉवरेन स्टेट्स को असर्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन जो भी सूरत हाल है, हुकूमत वक्त जो भी हो इस वक्त, एक आपके पास परमानेंट ढांचा होता है इंस्टीट्यूशंस का, जिन्होंने ऐसे मौके पे रिस्पॉन्स देनी होती है और मेजर्ड रिस्पॉन्स देना बेहतर होता है कि इसमें सलामती कमेटी बैठे, स्टेक होल्डर्स बड़े बैठे हैं। और देखें, दुनिया में जितने भी बड़े ममालिक हैं, कामयाब ममालिक हैं, बड़ी डेमोक्रेसीज हैं या वॉर मॉन्गरिंग कंट्रीज भी हैं, उनके यहाँ भी एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कमांड होता है, जिसमें आपका पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स भी होते हैं, जिसमें बाकायदा इंस्टीट्यूशनल इनपुट भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फैसला बड़ा किया जाता है अमेरिका जैसे मुल्क में भी, तो वहाँ पेंटागन का इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भले फैसला प्रेसिडेंसी करे, भले फैसला कांग्रेस करे, जो भी है। तो यहाँ पे ये अच्छा हुआ कि हमारे बड़े जो मुक़्तदरा क़ुव्वतों के भी, अस्करी इदारों के भी लोग वहाँ मौजूद थे, ब्रीफिंग भी दी गई। और आपको याद होगा कि माजी में एक सलाला इंसिडेंट भी हुआ था। जी बिल्कुल। भले हमारे ऊपर बहुत सी तोहमतें भी लगती हैं, बड़ा कमज़ोर मुल्क है, अंदर से दराड़ें हैं, बड़े गुस्सा है, आपस में इंतशार है, वो होता है। लेकिन जब क्राइसिस ऐसा आता है और आप एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को फेस कर रहे होते हैं या ना भी कर रहे हो, तो एक केसेस बेलाए, एक लातीनी लफ्ज़ है जिसको अंग्रेज़ी में अक्सर मुस्तामल होता है कि जी एक मुतहारब सूरत हाल पैदा हो जाए कि दोनों ममालिक जो हैं उनकी अफवाज आई बॉल टू आई बॉल होते हैं। जैसे पाकिस्तान के और भारत के माबैन तो कई मरतबा ऐसा हुआ, बाकायदा लड़ाइयाँ भी हुई, छोटी बड़ी मिला के देखा जाए 7-8 से ज़्यादा लड़ाइयाँ, 3 तो बड़ी जंगें हैं। और उस हवाले से ये बाज़ औक़ात जहाँ दो ममालिक और उनकी अफवाज या एजेंसियाँ मुतहारब सूरत हाल में हों और वो स्टेट ऑफ अलर्टनेस आ जाए, और भले वो भारत की तरफ से ये इक़दाम हुए, वो उसमें बाज़ औक़ात इस चीज़ का गुमान होता है कि ट्रैप भी बिछाया जा रहा है कहीं से, जिसको हम बाज़ औक़ात उर्फ़े आम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी भी नहीं है कि भारत ने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो, भले जहाँ पे इतना एक बेलिजरेंसी की या एक आपस में तसादम की सूरत हाल हो, उसमें कोई और कुव्वत भी फ़ायदा उठा सकती है। उसके ये अलहदा बात है कि चूँकि बाकी जो कुव्वतें हैं जिनके बारे में हम अक्सर यहाँ पे बैठे क्यासराई कर लेते हैं, तो भारत की अपनी गुडविल भी हर जगह पे मौजूद है। जी। भारत को अपनी मार्केट बड़ी होने का भी बहुत वो फ़ायदा उठाता है। भारत ऐसे लोग ममालिक के साथ भी दोस्तियाँ बढ़ा रहा है, मुआहदे भी कर रहा है, और फिर उसके वॉर मॉन्गरिंग जो है उधर वो लॉबी सारी ऊपर जिंगोइस्टिक बैठी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने जो एक अच्छा ये जवाब दिया कि अगर आप हमारा पानी जो हमारे
تصرف میں ہے اور جو آتھورائزڈ پانی ہے جی اگر اس کو روکا تو ایکٹ آف وار ہے. تو یہ یقیناً ایسی ہے. اور پھر یہ ہے کہ فالس فلیگ کا چلیں لفظ بہت گھسا پٹا ہو گیا, بہت ہم یوز کر رہے ہیں. کم سے کم وہ جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے وہ شواہد تو دیں آپ. کم سے کم دنیا میں ایسے فورمز موجود ہیں, اور نہ صحیح تو ہمارے بعض اوقات آئی بال ٹو آئی بال جب سچویشن ہوئی, ہمارے ڈی جی ایم او, بھارت کے ڈی جی ایم او, ان کا باقاعدہ گرین لائن لنک ہوتا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ ایویڈنس ہے اور کریڈیبل ایویڈنس ہے. یہ آپ کس بنیاد پہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ آپ کے لوکل پوشن کے بعد بھی اب 3-4 بندے پکڑے گئے ہیں, وہ یہاں پہ سابوتاژ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں اب جو دور چل رہا ہے اس میں بلیجرنسی سے کام نہیں چلے گا. یہ دونوں اقوام کی میں سمجھتا ہوں زندگیوں کو خطرہ ہے, تجارت کو خطرہ ہے, معیشت کو خطرہ ہے. اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری 1:1:6 کی پیرٹی ہے اور اس کے بعد بہت بڑا اکوپمنٹ ہے کنونشنل, تو نیوکلیئر کی تو خیر میں پاسبلٹی دیکھ ہی نہیں رہا. تو اس گمان میں بھی اگر وہ کوئی اگر آگ سے کھیلتا ہے تو اس آگ میں تو وہ خود بھی جلے گا, جیسے آپ کے فاروق عبداللہ صاحب ہی کہہ رہے ہیں. یہ تو پھر ظاہر ٹیٹ فار ٹیٹ ہی ہے, پھر ایسے موقع پہ تو قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. خالد صاحب یہ فرمائیے کہ گزشتہ روز جو اقدامات بھارت کی جانب سے کیے گئے اس میں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے اہم جو اقدام اور سب سے خطرناک جو سٹیپ ہوا وہ سندھ طاس معاہدہ جو کہ 1960 میں ہوا اور کسی نہ کسی شکل میں وہ برقرار رہا ہے. جنگیں بھی ہوئی ہیں, ممبئی حملہ بھی ہوا ہے, یہ تمام تر واقعات کے باوجود یہ برقرار رہا ہے, لیکن انڈیا کی جانب سے اسے معطل کر دینا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے خطے کے لیے؟ بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ تو سبوتاژ ہو نہیں سکتا. 1960 کا ایگریمنٹ ہے اور ورلڈ بینک اور دوسرے یو ایس اے وغیرہ اس میں گارنٹر ہیں. یہ ایک گدڑ بھپکی ہے اور انڈیا نے اس کے جو مقاصد ہیں شاید مودی کے وہ کچھ اور ہیں. ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے جو آنے والے دنوں میں منظر عام پہ آ جائے گی. میں اپنی سوچ کے مطابق جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ڈیمانڈ ان کی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. یہ صرف اور صرف گدڑ بھپکی ہے. اور ہماری جو آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو ڈیسائیڈ کیا ہے, جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, بڑی ہوش مندی سے اور عقل مندی سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں اپنی ورشن دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے. یہ پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتا ہے اور اس وقت ہماری فوج کے سپاہ سالار جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہے کہ ان کے پرکھ سے اڑ جائیں گے اگر انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ بھی سے دیکھنا چاہا تو. مراد یہ ہے کہ یہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ اس کو جو ہماری قید میں ہے ایک ٹیررسٹ, اور اس کے بعد جو ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں پاکستان سے, ہم نے ثابت کیا کہ یہ واقعی ٹیررسٹ ہے اور ایک منصوبے کے تحت یہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف اس کی ڈیمانڈ کریں گے اور یہ چاہیں گے بیچ میں ایک نیگوشیٹر آ جائے, تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہو جائے اور کسی طرح ہمارے جو وہ دہشت گرد برانڈڈ دہشت گرد ہے وہ کس طرح وہاں سے وہ ریلیز کرا سکے. یہ ان کی بھول ہے. اور سندھ طاس جو معاہدہ ہے, انڈس واٹرز جو ہے ٹیریٹری ہے, وہ اس کو وقتی طور پہ گدڑ بھپکی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے 1 دن 2 دن 4 دن کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا جی ہم اس کو سسپینڈ کریں گے. سسپینڈ کر نہیں سکتے. اس وقت دنیا میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا جہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے نا, یہ انڈیا کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اور پاکستان نے کوئی سٹیپ اٹھایا تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. مراد یہ ہے پاکستان میں کوئی بزنس ٹریڈ تو انڈیا کے ساتھ چل نہیں رہی. ہمارے کوئی ایسے پازیٹیو سفارتی تعلقات انڈیا کے ساتھ چل نہیں رہے. ہمیں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ بھوک ننگ ہے ہمارے ملک میں کوئی جو ہم انڈیا کی طرف دیکھیں گے؟ ہمیں قطر انڈیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسے 100 ایگریمنٹ وہ کینسل کرتی ہے تو ہمیں بھی پاکستان کی عوام جو ہے وہ یونائٹڈ ہے اپنی عوام فوج کے ساتھ اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور سپاہ سالار نے جو آج میسج دے دیا ہے, میرا خیال ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیے مذہبی طور پر ہم نے جو جواب دیا ہے, یہاں پہ سکھوں کی جو عبادت گاہ ہے پاکستان نے ان کے لیے ریلیف رکھا ہے کہ جو ان کے ویزے کینسل نہیں کیے. ہم تو اپنا جسچر ہر طرح سے دکھا رہے ہیں. پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام, انڈیا میں بسنے والے سکھ حضرات یا کوئی اور ان کا جو مذہب ہے ان کے ساتھ اپنی وابستگی باقاعدہ شو کرتی ہے عوام کے ساتھ. اور وہیں انڈیا میں بھی عوام تو عوام جو ہے نا, انڈیا کی عوام بھی پاکستانی جو ہے ان کے ساتھ ایک بھائی چارے کا ایک تعلق رکھنا چاہتی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے پاگل حکمران جب آ جاتے ہیں حکمران بن کے, تو آپ ان سے ایسے الٹے سیدھے بیانات کی توقع کر سکتے ہیں
عملی اقدامات کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ایک سپر پاور ہے مسلمانوں کے لیے بھی، اور پاکستان کے اوپر اگر کسی نے کوئی میلی آنکھ سے دیکھنا چاہا تو پاکستان نہیں بلکہ اس کے ساتھ مسلمہ بھی کھڑی ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ پاکستان کی 24 کروڑ کی عوام جب اکٹھی اپنے فوج کے ساتھ ہے تو ایسی گیدڑ بھپکیاں ہم سننے کے عادی ہیں، 70 سال سے سن رہے ہیں، اور یہ کر کچھ نہیں سکتے، اور پاکستان کی طرف یہ صرف اور صرف ایسے جعلی حکم نامے ہی جاری کر سکتے ہیں. دیکھیے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور یہ ہم کیا کہیں گے، آپ سوشل میڈیا انڈیا کا اٹھا لیجئے، انڈیا کے ماسوائے چند نیشنل ٹی وی کے جو وہ دہشت گردی دکھا رہے ہیں، جو جعلی ایک فریم دکھا رہے ہیں، در حقیقت وہاں کے لوگ سوشل میڈیا پہ جو انٹرویوز دے رہے ہیں سارا پردہ فاش تو وہ ان کا کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ جھوٹا اقدام ہے، پہلگام والی بات جھوٹی ہے، کرنے والے اسے سارے را کے ایجنٹ ہیں. پاکستان کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عمل دخل ہی نہیں ہے. تو یہ صرف بدنام کرنے کے لیے اور صرف کلبھوشن کے لیے کوشش کریں گے کسی طرح ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہو جائے اور وہ آگے کہے جی اچھا جی ہم تہاڈی صلاح کرا دینے بیٹھو، جو لین دینے کا تہاڈا معاملہ ٹھیک کر لئیے. تو مراد یہ ہے، یہ گدڑ بھپکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پاکستانی عوام بڑے سکون میں ہے. اگر آگ لگی ہوگی انڈیا کو، ان کی حکومت کو، اس کی عوام بڑی، آج بھی میرے کچھ لوگوں نے، آج صحافیوں نے مجھے ٹیلی فون کیا ٹی وی پہ انٹرویو کے لیے، تو میں نے ان کو انکار کر دیا. میں نے کہا یار بات سنو، میں اس ٹاپک پہ آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو ایک اس میں میرا دوست تھا نو آفیشلی، اس نے کہا یار عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ حکومت ہی اپنے لیول پہ کر رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ بات آپ لوگ آن ایئر کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگا یار ہماری بھی بہت ساری مجبوری ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. مراد یہ ہے کہ انہوں نے بھی میڈیا پہ پورا ہولڈ کیا ہوا ہے اور وہ جعلی یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں. پاکستان کی عوام نے، انڈیا کو بھی، وہاں کی عوام کو بھی پتا ہے یہ اس میں پلگام میں پاکستانی حکومت یا ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. انڈین میڈیا کے کردار کے حوالے سے اسپیسیفکلی گفتگو کریں گے. سیف الرحمن صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں بڑا اچھا خواجہ صاحب نے ہنٹ دیا، میں اس پہ کروں گا، آپ کا سوال لے لوں میں. نہیں آپ یہ وہ ہمارے ادھر کوئی آج سے کچھ عرصہ قبل ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں مقبوضہ کشمیر سے بھی باقاعدہ کوئی مسلم جرنلسٹ بھی تھے. تو ہم نے ان کو بڑے تند و تیز سوال کیے. ظاہر ہے جرنلسٹ تو پھر پوچھتے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو وہاں کی ساری صورتحال. تو یہ بات بالکل خواجہ صاحب کی صحیح ہے، اور تقریباً میں بہت سے پروگرامز میں ابھی بھی، میں پہلے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ کے آیا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو تو دنیا کرٹیسائز کرتی ہے. پاکستان میں بھی ہم کرٹیسزم فیس کرتے ہیں کہ جی ہم اچھے نہیں ہیں، یا کوئی ٹلٹ رکھتے ہیں، یا کوئی سپن بھی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پھر بھی اگر کوئی کہیں پہ کوئی جبر ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، کوئی نہ کوئی 10% 20% آواز میڈیا میں چل پڑتی ہے. بھارت کا جب میڈیا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم نے ان سے جب سوال کیے تو وہ اپنی سٹیٹ کی جتنی جابرانہ پالیسی ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بلکہ بڑے شوق ہوئے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ کشمیر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں وہ ظلم بربریت نہیں ہے جس کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات خواجہ صاحب کی مجھے کافی بالکل صحیح لگی کہ وہاں پہ مثال کے طور پہ بابری مسجد کا ایشو، اس میں چلیں ان کی جو جسٹس سسٹم ہے اس نے بھی سپورٹ کیا اسٹیٹ کی آپریشن کو، ٹھیک ہے، اور ان کا میڈیا بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ہینڈ ان گلو ہوتا ہے. تو یہ میڈیا کا کام پھر بھی نہیں ہے. میڈیا بھلے بکا ہو، میڈیا جھکا ہو، میڈیا مینج ہو، لیکن میڈیا کوئی نہ کوئی آواز پھر بھی، یعنی ان کی میڈیا کی جو ایک بڑی مین اسٹریم میڈیا کی جو ایک بڑی اکثریت ہے وہ اسٹیٹ کی جتنی جابرانہ پالیسی ہیں، وکٹمائزیشن کی پالیسی ہیں، یوزرپیشن کی غاصبانہ پالیسیاں کشمیر کی، اس میں ان کے ساتھ وہ بالکل ان کے ساتھ اکمپلسز ہیں. تو یہ واقعتاً میڈیا بھی ایک طرح کا واچ ڈاگ ہوتا ہے بڑا مؤثر. تو ٹھیک ہے، وہ جو لوگ جنگ جویانہ مزاج رکھتے ہیں، راشٹریہ سیوک سنگھ کے، بجرنگ دل کے جو لیڈرز ہیں آگے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو وہاں پہ تو ان کی سینٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن کم سے کم ہم یہ تو توقع کرتے تھے وہاں سے کہ میڈیا سے کوئی آواز بلند ہو، کیونکہ وہ عوام کی امنگوں کی ریفلیکشن ہوتی ہے. لیکن جنگ کی جو صورتحال ہے، مثال کے طور پہ جنگ کوئی مسلط کرتا ہے، بالکل صحیح ہے کہ جنگ کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں، ایسے جنگ کھیڑنی ہوتی زنانیاں نہیں اس میں. لیکن انڈین رپورٹرز اور انڈین اینکرز کو دیکھا تو وہ باقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ خود پہنچ جائیں گے سرحد، وہ جنگ لڑ رہے ہیں باقاعدہ، لیکن وہ جنگ کی ساری جو کیا ہوتی ہے نا اس کا فال آؤٹ کو وہ نہیں سمجھتے. لیکن میں یہاں سے سیولین کہہ سکتا ہوں جی جنگ کر لی جائے،
جس سولجر نے جا کے جنگ لڑ دی ہے، بھلے وہ بھارت کا سولجر ہے کہیں کا بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی کیا ریمیفیکیشنز ہیں، کیا ریپرکشنز ہیں، کن چیزوں سے گزرنا پڑے گا اس کو. لیکن میاں صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ہم جتنے بھی ریٹائرڈ جنرلز دیکھتے ہیں، جی وہ یہاں تک کہ وہ کل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے، یعنی وہ اس چیز کو ریلیٹ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی دیکھیں یہی ایک منترا بلڈ کیا جاتا ہے، وہ منترے کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ اسٹیٹ کا ایک جو پالیسی ہوتی ہے اس کو وہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ باقاعدہ یہی تو بات اب کر رہے ہیں. خواجہ صاحب نے بھی یہ کہا نا کہ میڈیا کو مینج کر کے وہ اس طرح کا ٹریپ بچھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ میڈیا کے بارے میں بھی میرا ذاتی رائے، دیکھیں میں تو اب 41 ایئر سے بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہوں، تو میں لوگوں کو کہتا تھا یار ہم جتنے مرضی سیانے ہو جائیں، میرے کالم کو پڑھنے والا، میرے تجزیوں کو سننے والا مجھ سے زیادہ سیانا ہے. وہ اب جج کر لیتا ہے کہ یہ بات کس لینتھ سے آ رہی ہے، کس ویو لینتھ سے آ رہی ہے، اور اس کا کیا پرپز ہے کہنے والے کا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اگر میڈیا کو گماں ہے کہ ہم یہ سب کچھ ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایسا غلط ہے. اگر وہاں بھی ہو رہا ہے تو وہ بالکل ہی غلط ہو رہا ہے. اور اب تو باقاعدہ دیکھیں ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے، ہمارے استاد ہوتے ہیں، خواجہ صاحب بھی جانتے ہوں گے، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب تھے، تو وہ ہمارے ساتھ بہت سے پروگرامز میں آتے تھے. وہ کہتے ہیں صاحب لک ہیئر، اگر بھلے ہم کریں اور بھلے کوئی بھی کرے، پروپیگنڈا شوڈ نیور لک لائک پروپیگنڈا. تو بھارت کا جو پروپیگنڈا وہ تو اٹ لکس لائک پروپیگنڈا. اس پہ کام کرنا چاہیے. کیا پروپیگنڈا کیا حیدر صاحب؟ پاکستان کی اور انڈیا کی عوام میں آج میں آپ کو فرق بتاؤں کیا ہے. جی آج صبح میں ایک انڈیا کا نیشنل ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ دکھا رہے تھے کہ جنگی جہازوں میں وہاں کے پائلٹ جو ہیں بیٹھ گئے ہیں اور وہ بالکل اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستانی عوام تو مزے سے سو رہی تھی رات کو. ایگزامپل ہمارے پاکستان کو نہیں، دیکھیے پاکستانی عوام کو تو قطن فکر نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو قطن فکر نہیں ہے. اس لیے جب آپ کے چوکیدار تگڑے ہو نا، تو اس جگہ کو اگر کوئی چور ڈاکو یا کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے تو چائے بھی آ گئی. آپ ابھینندن کا ذکر کرنے والے. ہاں، تو مراد یہ ہے کہ وہ پاسبلٹی ایسی ہے نہیں. اگر انہوں نے 20 کی جگہ 120 جہاز بھی پاکستانی ٹیریٹری میں ڈال دیے نا، انٹر ہو گئے، ہوا میں آ گئے، ہماری چائے تیار ہے. تو پھر آپ یاد رکھیے گا. یہ میں حکومت انڈیا کو بتانا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے، آپ کے 20 جہاز بھی واپس نہیں جائیں گے. 120 بھیجو گے نا تو 20 جہاز بھی واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کی فضائی حدود میں جو ہی وہ انٹر ہوں گے، ہمارے ایئر فورس اور ہماری جو ایجنسیز اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اتنے طاقتور ہیں، اور ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے جو ابھی حکومت نے ڈسکلوز نہیں بھی کیا. انشاءاللہ ان کا ایک جہاز بھی واپس نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ 120 کے 20 گرا لیے جائیں گے. اس چیز کا ان کو پتا ہے. یہ صرف اور صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں، اور یہ ہے کہ مودی صاحب نے وہاں اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور صرف اور صرف جب بھی کوئی وہاں پہ الیکشن آتا ہے یا کوئی ایسا سسٹم آتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں. ہم یہاں پہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. جاؤ پوچھئے ان کے اپنے ملک میں ان کے اپوزیشن لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی، اور اس کے علاوہ جتنے چیف منسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی سب یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف. مراد یہ ہے، ہم اور آپ تو بعد میں کہیں گے، اس کے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نہیں ہے. تو ایسی فوجیں یا ایسے ملک کبھی جنگ جیت نہیں سکتے جب عوام ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو. ان کے سامنے جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، مقصد ان کا کچھ اور اچھا ہے. میں جس پہلو کی جانب آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں انڈس واٹر ٹریٹی کا پریامبل پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو ذکر تھا وہ یہ تھا کہ اٹ واز ڈیزائرس فرام بوتھ کنٹریز، اور کوئی 9 ایئرس کی ایفرٹس تھیں کہ جن کے بعد یہ معاہدہ ہوا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی اور ان کی جو انتظامیہ ہے ان کا ایک مائنڈ ہے، جیسے آپ 370 آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کی بات کر لیں یا پھر انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر لیں، کہ جو انڈیا کے بانیان تھے ان کی جانب سے جو ایشورنسز ہیں اس کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے. اس طرز عمل کو میاں صاحب آپ کی جی نہیں دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا ویسے طرز عمل پہ بات کی. پہلی بات تو یہ میں بتاؤں کہ بھارت کے اندر ایک شروع سے ایک مائنڈ سیٹ آیا ہے. چلے بی جے پی نے تو اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا نا، تو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جی ہمارے جو ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، وہ ہماری ذیلی ریاستیں ہیں.
سیٹلائٹس ہیں ہمارے، اس کی بڑی انہوں نے کوشش کی، اور پاکستان ہی واحد وہ ملک ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے اور جو کبھی سیٹلائٹ نہ بن سکے گا. تو یہ ان کا ایک خواب ہی رہ گیا، اور ہمیشہ وہ اسی لیے تمام چالیں ایسی چلتے رہتے ہیں جس میں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں، سازشوں کے ذریعے، کلبوشن کے ذریعے اور جیت رائے کے ذریعے. یہ جتنے بھی ان کے ایک اشیش نام کا اور بھی 3-4 بندے نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں، اور ود کریڈیبل ایویڈنس. اصل میں آپ دیکھیں یہ پانی کے بارے میں آپ مائنڈ سیٹ کی جو بات کر رہے ہیں نا جی، یہ کشمیر کے بارے میں بھی جواہر لال نہرو خود گئے تھے جی. اور انہوں نے جا کے برملا یہ بین الاقوامی فورم پہ یہ کہا کہ کشمیر ڈزنٹ belong neither to انڈیا nor to پاکستان but to کشمیر. پھر پلیبیسائڈ کی بات کی مانے، پھر پلیبیسائڈ سے بھاگ گئے. اسی طرح ان کا یہاں بھی مائنڈ سیٹ یہ ہے، جیسے پانی کے بارے میں بھی ان کا ایک ویو ہے کہ یہ دس واٹر belongs to us. ٹریٹی کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ پانی تو یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے ہمالیاز میں، کو ہمالیہ میں، جو بیسیکلی وہ چین کی چائنا کی ٹیریٹری ہے. وہ آگے جا کے پھر رائبیرین اسٹیٹ نمبر 2 یہ بنتا ہے، پاکستان رائبیرین اسٹیٹ نمبر 3 ہے. تو اس طرح ہمارا چونکہ وہ ایک نیچرل فلو ہے پانی کا، اور اس خطے میں تمام بسنے والے ممالک کا نیچرل رائٹ ہے، وہ ٹریٹی میں ڈیفائن کر دیا گیا. لیکن یہاں وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی اس نے بغلے ہار ڈیم بھی بنایا، اور جیسے ابھی آپ پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اب انہوں نے پانی کم بھی کیا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ کریں گے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اب یہی ٹائم ہے کہ جیسے ہم ٹٹ فور ٹیٹ آپ بات کر رہے ہیں، کچھ لیور ہمارے پاس بھی ہیں، وہ لیورز اب ہم بروئے کار لائیں گے اور جرت کے ساتھ، جیسے آپ ہماری آرمڈ فورسز بھی کھڑی ہیں اور عوام اس میں ان کے ساتھ ہوگی. لیگلی آپ یہ بتائیں کہ کیا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اسے بھارت یک طرفہ طور پر معطل کر سکتا ہے؟ نہیں لیگلی لا فیئر میں اگر آپ لا فیئر میں جائیں گے لیگلی، تو میرا خیال ان کے پاس کوئی ایسا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ٹوٹل اختیار نہیں ہے. کیونکہ یہ آلٹریشن اگر کرنی ہے اس کی گنجائش موجود ہے، اس میں لکھی ہے ٹریٹی میں. وہ ہو سکتی ہے کہ پرائر نوٹس آف آئدر دی پارٹیز، اس کے اوپر پھر باقاعدہ ایک ری نیگوسیشنز ہوں گی، تو پھر جا کے اس میں کوئی آلٹریشن ہو سکتی ہے. صحیح. خالد صاحب آپ یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابھی ذکر کر بھی دیا میاں صاحب نے کہ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک صرف آپ یہ کہہ لیں کہ سفارتی ڈپلومیٹک موو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے 2 چینلز پر تو ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں، ویب سائٹس پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ چناب اور جہلم میں پانی جو ہے اس کے بہاؤ کو کم کیا گیا ہے اور پاکستان کو کم پانی ریسیو ہونا شروع ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک اقدام اسی کے زیر اثر ہے جو کل اعلان ہوا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ سوئفٹلی ایسا ہو نہیں سکتا. جب کسی گلی محلے میں 2 ہمسائے لڑ پڑے نا آپس میں، تو جو کمزور ہوتا نا ہمسایہ، تگڑے ہمسائے کی طرف وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا پانی بند کر دیتا ہے، اوپر سے گزرتی ہوئی تار کی بجلی کی تار کاٹ دے گا، چونکہ اس کا بگاڑ تو وہ کچھ نہیں سکتا. اب یہی سچویشن انڈیا کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا اقدام جو وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی، ابھی بتایا ہے آپ نے سوال کیا تھا انڈس واٹرز کا، بڑا کلیئر اس میں کہ کوئی بھی شخص اس کو نل اینڈ وائڈ یا معطل نہیں کر سکتا. اس میں ایک کلاز لکھی ہوئی ہے، اگر ایسی سچویشن ہو تو دونوں کنٹریز بیٹھیں گے اور افہام و تفہیم کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، معطل سسپینڈ نہیں کر سکتے. یہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے، پاکستان اس کے خلاف وہاں بھی جا رہا ہے. اور دوسری بات، اگر انہوں نے کوئی ایسا اقدام، میں کہتا ہوں جی آپ کی یہ بات سچی ہوگی، تو پھر یہ یاد رکھیں انڈیا والے، پاکستان ایک ایسا اٹیک کرے گا ان کے تمام ڈیم تباہ کر دے گا. پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے؟ پاکستان کے پاس بھی وہ اسٹریٹجی ہے. آج ہم نے وہ کچھ چنے یا ختم دلانے کے لیے اپنی سلامتی کونسل کی میٹنگ نہیں بلائی، ہم نے بھی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. اگر انہوں نے ایک پھل چڑی بھی استعمال کی نا، تو پاکستان ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. یہ بات نوٹ کر لیجئے گا میری، اور انڈیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ایسی کوئی بلنڈر نہ کرنا جس سے ہمارے فوج یا سپہ سالار کی ناراضگی ہو، بلکہ عوام کی ناراضگی بھی برداشت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. اور ایسا اٹیک پاکستان ان کے اوپر کرے گا، انشاءاللہ یہ جوتے اتار کے بھاگیں گے اپنے. اور میاں سیف الرحمن صاحب آپ یہ فرمائیے کہ اگر ہم انڈس واٹر ٹریٹی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ بھارت نے آبی جارحیت کی ہے اور پاکستان کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں اس حوالے سے. آپ بگلیار ڈیم کی بات کر لیں، گنگا کی بات کر لیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں ورلڈ بینک اس میں کچھ رول پلے کر سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پر تھا یہ آرٹیکل، اور اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ورلڈ بینک ہیز ویری لمیٹڈ رول ریگارڈنگ انڈس واٹر ٹریٹی. ہاں وہ میرے بھی نوٹس میں آئی ہے، چونکہ میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس میں، لیکن جی. بہرحال میں نے بھی وہ چیز پڑھی ہے جس میں کچھ لوگوں نے تو اس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ جی ورلڈ بینک از اے سگنیٹری، یعنی اس معاہدے میں ان کا بھی نمائندے کے دستخط موجود ہیں، پاکستان، بھارت، ورلڈ بینک. تو لیکن وہ اس میں یہ لفظ کہا گیا جو میرے پاس آرٹیکل آیا کہ جی وہ گارنٹر نہیں ہے، لیکن وہ ساری انفورسمنٹ کی میکانزم مانیٹر کرنے کا اس کو پورا اختیار ہے، اور ان کیس آف کوئی ایسی صورت ہو کہ آربیٹریشن کی ضرورت پڑے تو وہ اس کے لیے وہ ایک باقاعدہ آربیٹریشن کے لیے ایک عالمی ثالثی ایک باقاعدہ انتظام کرے گا، ایک فریم ورک تشکیل دے گا اور اس میں کیس جائے گا. تو اس لیے وہ اتنا بھی بے بس نہیں ہے. ورلڈ بینک کا ایک دیکھا جائے تو ایک غیر رسمی انفارمل کلاؤز بھی ہے، یہاں تو ایک فارمل کلاؤز بھی ہے نا اس کے حق میں. تو اس لیے وہ لوز تو نہیں ہم کہہ سکتے. اب دنیا میں آپ دیکھیں پاکستان نے ریکارڈنگ میں $11 بلین کا جرمانہ ہوا جو بعد میں شاید 5 بلین ہو گیا یا جو بھی 5.89. تو بات یہ ہے کہ اگر اتنا لوز ہو انٹرنیشنل معاہدے تو پھر اتنے بڑے وہ آپ کے معاملات ہو جاتے ہیں دنیا میں، منرلز میں ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس میں ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر انفورس کیسے ہوتے ہیں؟ میاں صاحب ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے آج این ایس سی میٹنگ نے ان اقدامات کا جواب دیا ہے جو گزشتہ روز بھارت کی جو سلامتی کے حوالے سے کیبنٹ کمیٹی نے اٹھائے ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقدامات اب تک ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا کوئی ایسا خدشہ موجود ہے کہ مزید ایسکلیشن ہو پاکستان اور بھارت کے مابین؟ جی تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ ہے کہ اٹس اے ویری بفٹنگ ریسپانس جو ڈپلومیٹک سفیر میں آتا ہے. انڈیا نے جو کچھ کہا اس کا ریسپانس آ گیا. ان ایڈیشن پاکستان نے جو ایئر سپیس کی پابندی لگائی ہے دیٹس اے اسٹیپ فردر. اب بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اتنی اس سے بڑھ کے بیونڈ ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہندوستان کو پہلے تو یہ پروف لانا پڑے گا کہ یہ پاکستان سپانسرڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے پروف ہیں انڈین انوالومنٹ کے ان بلوچستان اینڈ کے پی جن سے ڈوزیز بھرے ہوئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں. شاید جنرل صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے. یہی سوال میاں صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا ابھی کوئی ایسا خدشہ موجود ہے کہ ایسکلیشن کوئی مزید نہیں، ہو؟ میں نے آج ایک اور پروگرام میں تھا تو مجھے بھی یہی سوال It کیا would be harder in response as گیا. compared to India. جی 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 جنرل صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو تعطل کا اعلان کیا بھارت کی جانب سے، اور کچھ پاکستانی میڈیا چینلز نے یہ رپورٹ کیا کہ اس پر عمل درآمد بھی اس نے شروع کر دیا. پاکستان کہتا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا. تو یہ جو بھارت کی جانب سے اقدام ہے یہ کتنا خطرناک ہے خطے کے لیے بالخصوص، اور پاکستان کے آبی وسائل کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس معاہدے کو ورلڈ بینک کی بیکنگ ہے، وہ گارنٹرز ہیں، اور ہندوستان ایسا یونیلیٹرلی ڈیسیجن لے کے ایک انٹرنیشنل معاہدے کو اس طرح نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ کینسل کر سکتا ہے. اسی لیے پاکستان نے اسے ایکٹ آف وار کہا ہے. تو یہ یونائٹڈ نیشن انڈیا امریکہ بننے کی کوشش نہ کرے کہ وہ یونیلیٹرلی ایک انٹرنیشنل معاہدے کو کینسل کر سکتا ہے. ایسا ہونا ناممکن ہے. اینڈ دے ول دا بیٹر سینس ول پریویل، اور وہ اس پہ آگے مزید قدم نہیں اٹھائیں. لیکن اگر ایکٹ آف وار ہے اور وہ ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. اور وہ ریسپانس بہت سارے اس کے طریقے ہیں جن میں وہ ریسپانس ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ پاکستان ول ناٹ شرک ریسپانسبلٹی اس کو ریسپونڈ کرنے میں. اچھا سر یہ فرمائیے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم رسپانس کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جڑا ایک اور پہلو ہے جس کا این ایس سی کے اعلامیے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یک طرفہ طور پر یہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرتا ہے یا معطل کرتا ہے انڈیا، تو ہمارے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم جو دو طرفہ معاہدے ہیں انکلوڈنگ شملہ پیکٹ کہ ہم اس کو معطل کر سکتے ہیں. تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں شملہ پیکٹ میری طرف سے تو وہ آلریڈی ایک ڈیڈ معاہدہ ہے.
डेड मुआहदा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो 1970 से लेके आज तक 70 जब से जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने उसको साइन किया था बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, आज तक हमने 50 बरस में अचीव क्या कर लिया? उसने कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं जो रिजॉल्व कर लिए हैं? बट स्टिल वो एक मुआहदा है जो बायलैटरली साइन किया हुआ है, हालांकि उसको इंटरनेशनल गारंटीज नहीं है। इवन देन हमने आज तक उसको न एब्रोगेट किया न नल एंड वाइड उसको किया है, इसके बावजूद कि उसकी एफिशिएंसी या उसकी एफिकेसी से कुछ भी दोनों ममालिक ने हासिल नहीं किया। तो ये एक उनको सिर्फ बताना ये था कि अगर हम बायलैटरल मुआहदों का एहतराम कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल मुआहदे को यूनिलैटरली वायलेट कैसे कर सकते हैं? एंड आई एम श्योर दे कैन नॉट डू इट। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जब भी एस्केलेशन हुई है तो किसी न किसी तरह आलमी बिरादरी का उसमें किरदार रहा है। मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए, क्या वो करेगी? देखिए, बात यह है कि अभी तक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के इन्वॉल्व होने की कोई सूरत है नहीं, न होनी चाहिए। अगर इन गीदड़ भभकियों पर ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बैनुल अक़वामी मसाइल हैं उनमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए तो ऐसा होता नहीं है। तो इस स्टेज पर तो किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप तारीख में चले जाएं तो जिस तरह एस्केलेशन हुई थी 2000 में, पाकिस्तान और इंडिया की आर्म फोर्सेस बॉर्डर पर आ गई थी और उस वक्त ऑलमोस्ट वी वर अ ट्रिगर स्क्वीज अवे फ्रॉम वॉर, तो उस वक्त फिर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आ गई जब लेट प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ये धमकी दी थी कि वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड विद ऑल अवेलेबल मीन्स। तो उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में इन्वॉल्व हो गई और हिंदुस्तान को वापस जाना पड़ गया। लेकिन वो स्टेज दो न्यूक्लियर पावर जब बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ वॉर हो और कोई ऐसी बड़ी एक्सचेंज का खतरा हो तो यस, यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं इंडिया और पाकिस्तान में बड़ी ताकतों के। तो वो इन्वॉल्वमेंट एक लेट स्टेज पे आएगी, नॉट नाउ। अच्छा सर, ये फरमाइए कि हमने माजी में भी देखा है कि इस किस्म के जब वाकयात होते हैं तो ये मियर कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कुछ अवामिल हैं कि कोई भी बड़ी शख्सियत जब भारत का दौरा कर रही होती है तो इस किस्म का वाकया रुनुमा हो जाता है, जैसे अभी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी दौरे पर हैं इंडिया के। देखिए, इस तरह का पहले भी वो कर चुके हैं। ये फॉल्स फ्लैग स्टेज किया जाता है, इसमें हिंदुस्तान से भी मुख्तलिफ रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं कि एक तवज्जो हासिल करने के लिए और पाकिस्तान को दहशत गर्दी में इन्वॉल्व स्टेट प्रूव करने के लिए और खुद जो कुछ NWFP और बलूचिस्तान में KP और बलूचिस्तान में जो कुछ वो कर रहे हैं, जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं और हम वो डोसियर्स यूनाइटेड नेशन में भी जमा करा चुके हैं, उन सब चीजों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह का ड्रामा रचाया जा सकता है। इट्स नॉट, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की जो स्टेज मैनेजमेंट या स्टेज सेटिंग है, फॉल्स फ्लैग है, वो रॉ प्लान नहीं करती, वो कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने खुद एक फॉल्स फ्लैग प्लान किया हो। अच्छा सर, ये फरमाइए कि हमने ये देखा है कि कनाडा में एक अच्छा खासा रिफ्ट रहा इंडिया और कनाडा के माबैन, वहां पर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से फिर अमेरिका में भी इन्वॉल्वमेंट की खबरें हमारे सामने आई हैं। तो पाकिस्तान में तो बाकायदा तौर पे शवाहिद मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि सफारती सतह पे इन सारे जो इश्यूज हैं उनको हम सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं और भारत को बेनकाब कर रहे हैं? देखिए, सफारती सतह पे उनको बेनकाब करने के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्लाउड चाहिए होता है, जो इस वक्त इंटरनेशनल ओपिनियन इंडिया के हक में टिल्टेड है, क्योंकि हिंदुस्तान को बड़ी ताकतें वेस्ट और अमेरिका चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं और वो बहुत हद तक उनके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। इसलिए इस वजह से डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई ऐसी बड़ी चेंज मुतवक्को नहीं है कि हम इल्जाम लगाएंगे और इंडिया के खिलाफ कोई सैंक्शंस आ जाएंगी या उनकी कंडेमनेशन होगी। ये हमने पहले भी डॉस्कियस देकर यूनाइटेड नेशन में देख लिया है। इस तरह की कोई, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी पेनोटिव एक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूनाइटेड नेशन लेने के लिए तैयार होगी एट दिस स्टेज। जनरल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हमने एक बड़ा इकदाम किया, जो करतारपुर बॉर्डर है उसको हमने खोला और उसके बाद से लेकर आज तक ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब के जो लोग हैं वो बहुत करीब आए हैं। हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, वैसे भी हमें मालूम है कि ऐसा है। जो इस वक्त एस्केलेशन हुई है इसका इस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जो सिख यात्री हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आते हैं और दुनिया भर से आते हैं।
اور بھارت سے بالخصوص آتے ہیں، تو اس پر اس ایسکیلیشن کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان کا دو سٹانس ہمیشہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کسی قسم کی دہشت گردی کو وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو کنڈیم کرتا ہے اور ہم سپورٹ نہیں کرتے. دوسری بات جو یہ کمیونٹی کا ہے، سکھ کمیونٹی کا، اس وقت بھی جو این ایس سی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے پرائم منسٹر آفس سے، ہر ہندوستانی شہری کو 30 اپریل تک پاکستان سے نکل جانے کے لیے لاسٹ ٹائم بریکٹ دے دی گئی ہے، لاسٹ وارننگ دے دی گئی ہے، سوائے سکھ یاتریوں کے. تو اس طرح کے جو مذہبی امور ہیں ان کی ادائیگی میں پاکستان نہ پہلے سیاست کرتا ہے نہ ابھی پاکستان کا کوئی ارادہ ہے، اور سکھ یاتریوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. جن صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میاں صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہی جہاں سے ہماری گفتگو ختم ہوئی ہے، کہ جیسا کہ جنرل صاحب نے کہا کہ ہم تو ان کو ایک چھوٹ دے دی کہ سکھ یاتری جو پاکستان میں ہیں ان پر یہ سینکشنز یا یہ جو بندشیں ہیں وہ اپلائی نہیں ہوں گی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جس قدر نارملائز ہو رہے ہیں ریلیشن شپ پاکستان میں پنجاب کے اور انڈین پنجاب کے، کیا ریاست اس حق میں ہے، بھارتی ریاست؟ نہیں، دیکھیں گے نارملائزیشن میں نے پہلے جیسے کہا نا کہ جو اوپر بی جے پی یا بجرنگ دل کا یا راشٹریہ سیوک سنگھ کا جو نمائندہ جماعت اگر آپ کے جو بیٹھی ہے وہاں، ان کی سارا مزاج ہی جنگوسٹک ہے. یعنی کہ وہ دیکھیں نا ادھر بھی اگر آپ نے، میں تو نہیں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف لنچرز ہے، جو لنچنگ کراتے ہیں، کاسٹ سسٹم کے اوپر چلتے ہیں، دلت سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے تو انہیں ہے ہی ہے، پاکستان سے بھی انہیں ہے. ظاہر پاکستان ایک بڑی اسلامک ریاست ہے، تو وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن اب سننے میں یہ آیا کہ ہمیں کچھ یہاں کے دفاعی تجزیہ کار بتا رہے تھے کہ وہاں کی بھی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی جو مودی سرکار ہے ان کو باقاعدہ یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ یہ جو آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں نا کہ اس کو صرف لڑائی کے ذریعے یا اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے اور ایکٹس آف وار کے ذریعے مسائل حل کر لیں گے تو یہ بیک فائر کرے گا. تو یہ یقیناً میرا خیال ہے کہ، لیکن چونکہ وہ پریویل کرتے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے بالکل اجاز امان صاحب کی جو بات تھی وہ میں نے بھی پہلے کہی تھی کہ انڈیا کی مارکیٹ کا کہہ لیں، گڈ ول کا کہہ لیں، ان کا ڈپلومیٹک جو ایک باقاعدہ لوگوں کے ساتھ ایک روابط ہیں اس میں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہمارے تھوڑی سی لمیٹیشنز بھی ہیں ہماری مورل اور کلچرل بھی، تو وہ مورل اور کلچرل لمیٹیشنز کو کراس کر کے وہ جا کے دوستیاں بناتے ہیں. وہ تو میرا خیال ہے ہم چونکہ اس پہ زیادہ لمبی چوڑی بات کر نہیں سکتے، تھوڑا ایک ٹیبوز ہوتے ہیں ہمارے سوشل، تو اس لحاظ سے وہ ہمارا اور ان میں یہ فرق ہے. لیکن الحمدللہ بالکل ہمارے ہاں ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پارک جو ہیں جن میں عوام کا جذبہ سب سے زیادہ اور ان کی یکجہتی، ہر اچھے برے وقت میں ہماری یکجہتی جو ہے وہ ایک لوہے کی دیوار کی طرح مضبوط ہم نظر آتی ہے، شیشے کی دیوار کی طرح. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ایک بفٹنگ رسپانس ہماری طرف سے گئی ہے، فضائی حدود کے بارے میں ٹرانزٹ ٹریڈ روکی گئی، یہ جو پانی کے بارے میں وہ ان کو ایک مغالطہ ہے اسے ایکٹ آف وار ہم نے کہہ دیا، اور یہ اس کے علاوہ کچھ قراردادیں بھارت کی طرف سے بھی کشمیر پر شاید کی گئی تھی، فائل لانچ کی گئی تھی، ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی ہم ان کو بالکل اگنور کریں گے. اور آپ ہوتے کون ہیں کہیں گے جی ہم انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس کو ہم وی آر ہولڈنگ ان ابینس، ان کے سیکرٹری فارن افیئرز آ کے اوپنلی پبلکلی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو یہ آپ دنیا کو کیا چہرہ اپنا دکھا رہے ہیں کہ آپ ڈپلومیٹک فنس کے ساتھ دنیا چلتی ہے، تو آپ اور اسرائیل یا پھر اور جو جنگوسٹک لابیز ہیں، وار مونگرز ہیں، جو ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ کہتے ہیں جی ہم دنیا کی سب سے سیولائزڈ اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. کیا جمہوریتوں میں اس طرح کا جنگوزم ہوتی ہے؟ جنگ جو ہے نا، تو آپ جو اگر اس طرح وار کریٹ کریں گے تھیٹر، تو اس کی لپیٹ میں تو سب سے زیادہ آپ آئیں گے. آپ کے اندر تو اپنی ڈسنشنز اتنی ہیں، نکسل باڑی تحریک وہاں چل رہی ہے، اسام کے اندر کیا ہے اپ رائزنگ ہے، آپ ذرا سا آپ کا فیبرک ذرا ڈسٹرب ہوا تو یہ اپ رائزنگ اتنی آگے آ جائیں گی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ تو وہی نہیں مینج کر سکیں گے. اور کیا آپ کا ملک ہے کہ آپ نے 8 لاکھ اور 5 لاکھ پیرا ملٹری کشمیر میں بٹھائی ہے، فوج کشی کر کے کیا وہ اپنا علاقے میں کوئی فوج کشی کرتا ہے؟
ٹھیک ہے خالد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سارک استثنا حاصل تھی اور اس کے تحت جو ویزے جاری کیے جا رہے تھے وہ بھی انڈیا نے کہا جی کہ ہم اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سارک کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے اور مختلف ممالک دیگر جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان میں اس نے ایک مرتبہ سارک کانفرنس ہونی تھی وہ بھی نہیں ہونے دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا موڈ یہ لگتا ہے کہ اب ایسے جو فورمز ہیں اس پر بھی وہ پاکستان کے خلاف متحرک ہو جائے گا؟ یہ اس کی بے وقوفی ہے. سارک کنٹریز میں ایسے کوئی پاکستان دشمن کنٹریز کم ہیں. اور اس میں ایک چیز ایڈ یہ کر لوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے اس حوالے سے تعلقات بہت بہتر ہوں. اصل میں بہت ساری چیزیں ان کو تکلیف دے رہی ہیں. وہ آپ انڈیا کو بعد میں اپنا وہ وہاں کے رہائشی سمجھتے ہیں، وہ پاکستان میں اپنے آپ کو رہائشی تصور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخری جو سفر ہو نا زندگی کا، جب ہم آخری لمحات میں بھی ہوں تو پاکستان میں اپنی عبادت والی جگہ پہ جا کے گزاریں. تو ان کی محبت پاکستان سے تو بہت زیادہ عوام کی وجہ سے بھی ہے اور ان کی عبادت جو ہے جگہ اس کی وجہ سے بھی ہے. اور دوسری بات آپ نے جو کشمیر کے حوالے سے کی ہے، دیکھیے سوشل میڈیا پہ جتنے انٹرویوز لڑکیوں کے وہاں سے کشمیر میں آ رہے ہیں نا، وہ یہ کوئی ٹریجڈی نہیں ہے، یہ ایک را کا پلان منصوبہ تھا جس کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. وہاں پہ ایک حاضر سروس نیوی اور اس کی بیوی کا انٹرویو بھی لوگوں میں ٹی وی پہ دکھا دیا کہ جی وہ بھی مر گئے ہیں، ان کا بھی سوشل میڈیا پہ بیان آ گیا ہے. اور وہاں کے جو آئی وٹنس عورتیں ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، تصاویر غلط چلی ہیں ان کی جی. جگہ اور وہاں کے لوگوں نے کہا ہے جو آئی وٹنس تھے کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سارا کچھ یہاں کی فوج نے، انڈیا کی فوج نے کیا ہے. مراد یہ ہے پاکستان کے پاس بھی بہت سارے شواہد اب سیٹلائٹ کے تھرو آپ جو چاہے آپ لے سکتے ہیں. شواہد تو پاکستان نے بھی اکٹھے کر لیے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ را کا پلان منصوبہ تھا جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. اس میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس نے ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے یہ انسیڈنٹ کیا ہے. اور یہ ڈیلیبریٹلی انڈین را ایجنسی نے اپنی حکومت کے ساتھ کلیبریشن میں آتے ہوئے آ کے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ بہت جلد آپ دیکھیں آنے والے چند دنوں میں ساری کی ساری تصویریں باہر آ جائیں گی اور ان کا پردہ فاش ہو جائے گا. جو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کے گلے میں پڑے گا اور یہ صفائیاں دیتے رہیں گے انشاءاللہ. خواجہ ایوب نسیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر تجزیہ کار، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کی. ناظرین، آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اور جو اقدامات کیے گئے ہیں، یقیناً وہ منہ توڑ جواب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوش غالب رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارتی قیادت بھی ہوش غالب رکھے، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو 2019 میں ہوا تھا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.